अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करूँगी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन पे, जिसका मुतालबा पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि पीटीएम ने किया है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन या सच और मफ़ाहमत का कमीशन ट्रांज़िशनल जस्टिस का एक तरीका होता है। ट्रांज़िशनल जस्टिस का मतलब ये है कि जब एक माशरा जंग में से गुज़रता है और वहाँ ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ होती है, बहुत जुल्म होते हैं, जब वो उससे निकल के अमन की तरफ जाता है, तो जंग और अमन के बीच का जो रास्ता है या जो अमल है या जो वक्त है, ये ट्रांजिशनल जस्टिस कहलाता है। ये इसके दो ही तरीके बहुत अहम हैं। एक को कहते हैं रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी इसका मतलब है कि अदालती कार्रवाइयाँ हों, जो मुजरिम साबित हों उनको सजाएं हों। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूरेमबर्ग में अदालती कार्रवाइयाँ हुई और बहुत सारे नाजियों को सजाएं दी गई। दूसरा तरीका ट्रांजिशनल जस्टिस का होता है रिस्टोरेटिव जस्टिस, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पर माशरा ये समझता है कि सजाएं नहीं दी जा सकती या सबको नहीं दी जा सकती या खाली सजाओं से काम नहीं बनेगा, अमन की तरफ रास्ता हमवार नहीं होगा, तो वहाँ ये है कि कुछ बातचीत करके, माफ़ी तलाफ़ी करके और जालिम के सामने मजलूम को ले आते हैं और मजलूम अ, अप अपनी बात कर लेता है, अपने गम गुस्से का इज़हार कर लेता है, ज़ालिम इज़हारे शर्मिंदगी सुनता है, शर्मिंदगी का इज़हार करता है, माफ़ी माँग लेता है, मज़लूम माफ़ कर देता है अगर मुनासिब समझे, और इस तरह अमन की तरफ माशरे में एक रास्ता बन जाता है। अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के तजर्बे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हुए हैं, काफ़ी सारे। साउथ अफ्रीका की मिसाल सबसे ज़्यादा दी जाती है, लेकिन लैटिन अमेरिका में हुए हैं, सोलोमन आइलैंड है और भी मुख्तलिफ इसकी मिसालें हैं। अब पीटीएम मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में भी ऐसा कमीशन बने। तो मैं इसमें ये देखना अब चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान में बन सकता है, बनना चाहिए। और ये है कि पीटीएम जब ये मुतालबा लाती है तो क्या इन्होंने बहुत गहरा इस पे सोचा हुआ है कि नहीं, ये एक शैलो मुतालबा है। मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स पेश करती हूँ जो मेरे फेसबुक पेज पे कुछ लोगों ने लिखे हैं ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के बारे में। उनमें से एक जो है वो ये कह रहे हैं कि पीटीएम सच साबित करना चाहती है और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन से ये जाहिर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान एक साम्राज्य है। पाकिस्तान अपने मफाद के लिए, पंजाब ने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के पंजाब ने अपने मफाद के लिए पश्तून वतन पे किस तरह घटिया और घिनौने ने जुल्म किए, ये सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा, फिर अवाम फैसला करेगी कि क्या किया जाए। एक और साहब ने ये लिखा है कि पाकिस्तान के आईन की धज्जियां किसने उड़ाई, कब, कौन इससे मुस्तफीद हुआ। 1980 से लेकर आज तक पाकिस्तान के कौमियतों के मराकज़ कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में एक जैसी तरक्की या तनज़्ज़ुली हुई। अगर फ़र्क है तो इसको कम करने के लिए रियासत ने क्या किया। पिछले 20 सालों से पश्तून कौम को दहशतगर्दी का सामना है, कत्ल हुए, कातिल और दहशतगर्द भी ठहरे, जिंदा भी उनको बेचा गया, लाशें भी उनकी बेची गई, जायदादें छीनी गई, मस्मार हुई, जहाज़ों से, बम्बों से उड़ाई गई, और ये सब कुछ करने वाले खारजी थे, मकामी कबाइल नहीं थे, पश्तून कबाइल। और इनके ख्याल में ये सब कुछ जो खारजी लोगों ने किया, ये खारजी लोग पंजाब से आए हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे या फिर अरब और सेंट्रल एशिया के ममालिक से आए हुए दहशतगर्द थे। अब ये जो मैंने आपके सामने दो कमेंट्स रखे हैं, ये सिर्फ दो लोगों के ख्यालात नहीं है, बल्कि पीटीएम के आप जिनसे भी बात कर ले, या कम से कम जितना मुझे पता है, जिनसे मेरी बात हुई है या जिनको मैंने सुना है, उनके इसी किस्म के ख्यालात है। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये इस किस्म के ख्यालात के साथ किस कदर रियलिस्टिक है कि ये कमीशन बन जाएगा, और अगर बन गया तो इसके अपने जो मसाइल होते हैं, क्या उस पे सोचा गया है, उसके जवाब मौजूद हैं हमारे पास कि नहीं है। ये जो अभी आपके सामने मैंने जो ये कमेंट्स पढ़े हैं दो लोगों की, ये तो सीधा सीधा उन्होंने ऐसे लग रहा है कि आपने खुद इल्जाम लगाया है, आप खुद जज भी बन गए हैं, अब आप कमीशन चाहते हैं कि वो आप पे के उस पे
آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ خالی مہر لگا دے بس، باقی تو فیصلہ آپ کر چکے ہیں. تو یہ چلے دیکھتے ہیں جو دوسرے ممالک نے کمیشن بنائے ہیں ٹرانزیشنل جسٹس کے لیے ان کا تجربہ کیسا رہا ہے اور کیا ان کے تجربے سے ہم پاکستان میں کیا سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی کچھ کمیشن بنے ہیں اور اس کا بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پی ٹی ایم جو ہے وہ بین الاقوامی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اس میں صرف پاکستان نہ ہو بلکہ اور ممالک بھی اقوام متحدہ یا اور انوالو ہو جائیں. تو پاکستان میں ایسا تجربہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ ایک بین الاقوامی کمیشن بھی بنا تھا نا. جب بی بی کی شہادت ہوئی تو پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی کمیشن اقوام متحدہ کے تحت بنے جو یہ فیصلہ جو یہ دیکھے کہ بی بی کے قتل کے پلان کرنے والے، اس کو پیسے دینے والے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے کون لوگ تھے. جب مشرف حکومت میں تھے تو پھر تو نہیں بن سکا، لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اقوام متحدہ سے درخواست کی اور اقوام متحدہ کی یو این کی سیکیورٹی کونسل میں اس پہ بات ہوئی اور کمیشن بن گیا. 3 بہت تجربہ کار لوگ، ایک انڈونیشیا سے، ایک چلی سے، ایک آئرلینڈ سے، ان 3 لوگوں پر مشتمل کمیشن بنا. کمیشن نے رپورٹ لکھی، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ رپورٹ. اس رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ اس رپورٹ پہ جس پہ اتنا ٹائم بھی لگا، جس پہ اتنے ریسورسز بھی لگے، اس نے تو ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. بی بی کی شہادت کس نے کیا، کس نے کیسے، کس نے کیا، اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہماری زیادہ انفارمیشن نہیں دی. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے جواب بھی اس رپورٹ کے اندر موجود ہے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کو رسائی جو ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، جس سے ان کا مطلب آئی ایس آئی اور ایم آئی ہی ہے موسٹ پروبیبلی، کہ انہوں نے ہمیں انفارمیشن کی مکمل رسائی نہیں دی، مکمل تعاون نہیں کیا. کسی حد تک تو کیا لیکن جتنا یہ کمیشن چاہتی تھی اتنا نہیں کیا. ایک دوسری بات کہ محترمہ کی شہادت وار آن ٹیرر کے کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی جس میں سی آئی اے بھی انوالو ہے. تو اس کمیشن کے لوگ جو ممبر تھے وہ سی آئی اے سے بھی بات کرنا چاہتے تھے، ان سے بھی کچھ معلومات لینا چاہتے تھے. سی آئی اے نے تو صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ جاؤ اپنا کام کرو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ رپورٹ جو بنی ہے حکومت پاکستان کی درخواست پہ بنی ہے، لیکن نہ تو آئی ایس آئی نے کوآپریٹ کیا نہ سی آئی اے نے کوآپریٹ کیا، اور رپورٹ بنی ہے آپ کے سامنے ہے، کوئی خاص معلومات میں ہمارے اضافہ نہیں کر رہی. وار آن ٹیرر کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی سی آئی اے بھی انوالو ہے، آئی ایس آئی تو ہے، رو بھی ہے، دوسرے ملکوں کی ایجنسیز بھی ہیں، این ڈی ایس بھی ہیں. تو کس بات کا یقین یا امید ہے پی ٹی ایم کو کہ یہ جو ایجنسیز ہیں یہ ان کو سارے معلومات دے دے گی؟ آئی ایس آئی بھی سارے دے دے گی، سی آئی اے بھی دے دے گی، این ڈی ایس بھی دے دے گی. این ڈی ایس کی تو یہ حالت ہے کہ وہ جو انفارمیشن جو کہ امیر عبدالرحمان نے جب ڈیورنڈ لائن کے ساتھ مذاکرات کی، ڈیورنڈ لائن پہ مذاکرات کیے تھے ڈیورینڈ کے ساتھ اور برٹش کمیشن کے ساتھ، اور انہوں نے پردے کے پیچھے اپنا سیکرٹری آف اسٹیٹ کھڑا کیا تھا کہ وہ خفیہ طریقے سے نوٹس لکھ کے، اس کا ڈیورینڈ کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. وہ ریاست کا راز ہے افغانستان میں. اس پہ تو پشتونوں کا حق ہے. 150 سال کوئی آنے کو ہونے والے ہیں، یہ راز نہیں بتایا ہے پشتونوں کو این ڈی ایس نے. آئی ایس آئی کی تو یہ حالت ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کا ہمیں آج تک نہیں پتا کہ اس کو نہیں ڈسکلوز کیا، یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. اسامہ بن لادن کمیشن کا یہی حشر نشر ہوا. تو یہ جو اتنی ساری ایجنسیاں ہیں یہ کس طرح معلومات ان سے ہم کیسے حاصل کریں گے؟ پی ٹی ایم کو کیسے یقین ہے؟ اور جب معلومات کی رسائی آپ تک نہیں ہوگی، سارا سچ سامنے نہیں آئے گا، تو پھر ریکنسیلیشن یعنی مفاہمت کیسی ہوگی؟
ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में तो ये है कि आप सारा सच सामने ले आए और फिर बात मफाहमत की तरफ जाती है। वो सच आपको मिलेगा ही नहीं तो मफाहमत कैसे होगी? ये हो गया मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जब कमीशन जब बनते हैं ये मुफ्त में तो नहीं होते, इस पे खर्चा आता है। अब अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पीटीएम के लिए बना भी दिया जाए और चले इसमें जो लोग काम कर रहे हैं अगर हम समझे वो मौलाना ईदी जैसे या बादशाह खान जैसे लोग हैं, खुदाई खिदमतगारी कर लेंगे, वो कुछ तनख्वाह पैसे नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो कमीशन जब अपना काम करेगी तो उस पर खर्चा तो आएगा ना। वो हर जगह सफर करेंगे, उनके लिए एक छोटा सा सेक्रेटेरिएट भी बनाना होगा, तो ये खर्चा फिर कौन करेगा? पाकिस्तान की रियासत को तो आप साम्राज्य कह रहे हैं, तो आप साम्राज्य से ये क्यों तवक्को रख रहे हैं कि वो फिर खर्चा करे? बीबी शहीद के कमीशन पे खर्चा जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से किया था। ये रिपोर्ट में लिखा है, इसके टीओआरस में लिखा है कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से उन्होंने इस रिपोर्ट को फंड किया है। तो इसको पीटीएम के लिए जो बनेगा या पाकिस्तान में अगर पीटीएम के मुतालबे पे बने कमीशन, उसको कौन फंड करेगा? वो लोग फंड करेंगे जो यूरोप में अफगान डायस्पोरा के लोग जो गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को, वो लोग फिर फंड करेंगे, कौन करेगा? ये मेरा अगला सवाल है। अच्छा, एक और जो मसला है, अगर आप देखें बोस्निया हर्जेगोविना में वहां भी जंग हुई थी और वहां भी बहुत कोशिश की गई कि कमीशन बने, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत मेहनत की बहुत से लोगों ने, लेकिन कमीशन नहीं बन सका, बिल्कुल नहीं बन सका। ये सारी कोशिशें नाकाम हुई। इसकी मुख्तलिफ वजूहात है, आप जाके स्टडी कर ले बोस्निया हर्जेगोविना के केस को, आपको पता चलेगा क्यों नाकाम हुआ। लेकिन उसमें एक वजह थी वो ये थी कि उस पे ये इल्जाम लगा, कमीशन के लिए जो लोग बात कर रहे थे, बनाना चाहते थे, उन पे इल्जाम लगा कि आपके साथ एनजीओस के लोग हैं, नॉन गवर्नमेंटल के लोग, और जो जो जिन लोगों के जो मजलूम थे, जिनके रिश्तेदारों के साथ को कत्ल किया गया था और जो इंसाफ चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये जो एनजीओस के लोग हैं ये तो अपनी बात कर रहे हैं और इनके जो डोनर्स हैं जो बाहर से इनको पैसे देते हैं ये तो उनका एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं, और हम जो मजलूम हैं हमारी बात तो कहीं इन्होंने बहुत गायब ही कर दी है बीच में। तो उन जो मजलूम थे उन्होंने बहुत ज्यादा शक व शोबे का इजहार किया एनजीओस पे, और ये इसकी एक वजह बनी कि बोस्निया हर्जेगोविना में ये कमीशन नहीं बन सका। अब पीटीएम के साथ भी एनजीओस के लोग हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि एनजीओस खराब है या गलत है या एनजीओस के लोगों के खिलाफ मैं खुदा न खास्ता कुछ कहना चाह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप बोस्निया के तजर्बे को देखें और ये देखें कि क्या इस तरह का कोई मसला पीटीएम जो कमीशन का मुतालबा कर रही है उधर भी कोई हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझे कि हो सकता है तो इस पे आपकी क्या रिफ्लेक्शन है, इसके सदबाब के लिए आपके पास क्या तरीका है फिर? तो ये मेरा फिर अगला सवाल हो गया। अच्छा, ये जो कमीशन बनती है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, अगर ये जितने भी दुनिया में बने हैं ये सारे पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में बनती है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद सोसाइटी माशरा अमन की तरफ जाता है, उस वक्त बनी है। और वो हुकूमतें जिनके दौर में जुल्म, जातिया, जंग, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती है, वो हुकूमतें चली जाती है, नई हुकूमतें आ जाती हैं और फिर नई हुकूमतें कानून साजी करती है। मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका में जो अपार्टाइड हुकूमत थी गोरे लोगों की जिसने जुल्म किए थे, उनके होते हुए तो कमीशन नहीं बन सका ना। कमीशन तब बना था जब नेल्सन मंडेला की क़यादत में वो तहरीक कामयाब हो गई, नई हुकूमत आ गई, नेल्सन मंडेला सदर बने उस हुकूमत के, तो फिर नेल्सन मंडेला की हुकूमत ने कानून साजी की, एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट से, जिस एक्ट के तहत ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना। और यही सिचुएशन सारों में है, जहां जहां भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बने हैं, साउथ अफ्रीका का है या लेटिन अमेरिका में है, सोलोमन आइलैंड है, और जहां जहां बने हैं वहां वो हुकूमत नहीं रही है, वो सेटअप नहीं रहा है जिसके अंडर जुल्म हुआ था।
اور کانفلکٹ بھی ختم ہوا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک تو کانفلکٹ وار آن ٹیرر کے کانفلکٹ کا تعلق افغانستان میں جو کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ ہے. تو کیا یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا ہے؟ افغانستان کا کانفلکٹ تو نہیں ختم ہو گیا ہے نا. اور اس میں تو صرف آئی ایس آئی تو نہیں ہے انوالو, اس میں تو کتنی ساری ایجنسیاں انوالو ہے. تو وہ جب تک وہ والا کانفلکٹ افغانستان کے اندر ختم نہیں ہوتا, پاکستان کے اندر آپ کمیشن بنا لے, کچھ بھی کر لے, لیکن وہ پوسٹ کانفلکٹ والی سچویشن پھر بھی نہیں رہے گی. دوسری بات یہ کہ ایکٹ بنانے کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. اب قانون سازی پھر کون کرے گا؟ کیا آپ یہی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈومینیٹ کر رہی ہے, کیا آپ کو کیوں اس بات کی امید ہے کہ یہ پھر ایسا قانون سازی ہونے دے گی؟ اور سب سے بڑا مسئلہ, ان سب مسائل کو تو میں نے جیسے بتا دیا نا, ان سب کو ایک طرف رکھتے, اس سے زیادہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے, یہ مافیا جو ہوتی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں, یہ مافیوں کا مسئلہ بڑا بڑا کنٹروورشل ہے. اور جتنی دنیا میں کمیشن بنے ہیں, آپ اسٹڈی کر لیں, آپ ان پہ ریسرچ دیکھ لیں, ہر کمیشن پہ سخت الزامات لگے ہیں یہ مافیوں والے معاملے میں. چلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. معافی کس کو کہتے ہیں؟ معافی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ مظلوم جو ہے اس کو دکھ, غم, غصہ ہوتا ہے. ایک تو وہ اس مظلوم کی ساری جو انرجی ہے وہ اس میں کنزیوم ہوتی رہتی ہے, وہ مظلوم نارمل زندگی کی طرف نہیں آ سکتا, جو زندگی کے کام ہے اس پہ توجہ نہیں دے سکتا. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ مظلوم موقع کے انتظار میں بھی رہتا ہے کہ موقع ملے تو بدلہ لے لوں گا. اب جب بدلے کی بات آتی ہے تو پھر تو تشدد ہوتا رہے گا, پھر تو امن کی طرف ٹرانزیشن نہیں ہوا نا. تو معافی کا جو ہے, یہ جس طرح کا میں نے بتایا نا کہ معافی کا یہ ہے کہ ایک مظلوم ہے اور اس کے دل و دماغ میں غم و غصہ ہے. اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جو ظالم اس کے سامنے آئے, مظلوم اپنی فریاد اپنی بات کرے, ظالم سن لے, معافی مانگ لے, اگر مظلوم نے مناسب سمجھا تو معاف کر دے گا. یہ ایک انٹرپرسنل معاملہ ہے دو لوگوں کے بیچ یا دو خاندانوں کے بیچ, اور اس میں معافی تلافی ہو بھی جاتی ہے. مسئلہ اس وقت بنتا ہے, اور یہ ساری کمیشن میں یہ مسئلہ بنا تھا کہ جب یہ جو ایک انفرادی عمل ہے, یہ اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ گروپ لے لیتے ہیں, ریاست لے لیتی ہے یا دوسرے گروپ لے لیتے ہیں. آپ مثال لے لیں پاکستان میں, جیسے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے احسان اللہ احسان کو گود میں بٹھا لیا, وہ جو آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قاتلوں کے گروپ میں شامل ہے, اس کو گود میں بٹھا لیا. تو کون اس پہ خوش ہے پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں. سب کو اس پہ افسوس ہے. مجھے بھی یہ بات بالکل قبول نہیں ہے کہ احسان اللہ احسان کو گود لے لیا ہے ہماری ایجنسیوں نے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ ریاست جب آ کے معاف کرتی ہے, اس کو معاف کرنے کا, احسان اللہ احسان کو معاف کرنے کا وہ جو والدین ہیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کا ہے, یہ ان کی بہاف پہ ریاست نے آ کے اس کو سزا سے بچا رہے ہیں. اچھا یہ تو ریاست کا ہو گیا. یہ جو دوسرے گروپ جمپ کر لیتے ہیں وہ مسئلہ, اس کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں, وہ بھی پی ٹی ایم نے کی ہے. پی ٹی ایم کے کانٹیکس میں وہ مسئلہ بھی ہو گیا ہے. وہ یہ ہے, چلے اس کے لیے ایک سینیریو بناتے ہیں نقیب اللہ کے قتل کا, اور اس کے لیے میں جو معلومات ہے وہ جو ہم سب کو پتا ہے وہ معلومات لیتی ہوں. چونکہ میں ایک سین بنا رہی ہوں تو اس سین میں میں کچھ اور ایسی باتیں ڈال لوں گی جس کا جو شاید غلط ہوں, لیکن میں وہ اس یا کنفرم انفارمیشن وہ نہ ہوں, لیکن وہ میں اس لیے ڈال رہی ہوں نا کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ مافیوں کے ساتھ جو مسئلہ ہو جاتا ہے ٹروتھ کمیشن میں, وہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ سین بنا رہی ہوں. سین یہ ہے کہ نقیب اللہ محسود کا قتل ہو گیا کراچی میں. پاکستانی حکومت کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ بے گناہ تھا. اب نقیب اللہ کا وارث, اس کا والد, اس کا خاندان ہے, اور جو قاتل ہے انور راؤ, اس کو معاف کرنے کا حق بھی نقیب اللہ کے والد کے پاس ہے. پاکستان کے آرمی کا چیف, پاکستان کی سب سے طاقتور ادارہ یعنی آرمی اور اس کا چیف, وہ نقیب اللہ کے والد کے پاس چل کے چلا جاتا ہے. ان کو کہتا ہے نقیب اللہ کے والد کو کہ یہ انور راؤ ہے, ہماری سیکیورٹی, ہمارے لا انفورسمنٹ کا حصہ ہے, اس نے غلطی سے یا
مسٹیکن آئیڈینٹی سے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا. اب میں ریاست پاکستان کی طرف سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں. اور اس کے ساتھ درخواست کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ایک گھر ریاست پاکستان کی طرف سے آپ کو میں دیتا ہوں تاکہ آپ کا خاندان نقیب شہید کا خاندان باقی آگے کی زندگی ذرا سکون سے ایک اچھے بہتر گھر میں گزار سکے. نقیب اللہ کا والد یہ قبول کر لیتا ہے تو پھر پی ٹی ایم کے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو مسئلہ ہو گیا نا معافیوں کے ساتھ. معافی کا حق ایک فرد کو ہے. فرد نے جب معاف کر دیا یہ جو گروپ ہو جاتا ہے یہ جمپ کر کے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں گالیاں دینے لگتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا اس طرح کا یہ ساری کمیشن دنیا میں جہاں جہاں بنے ہیں سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. سب پہ سخت اعتراضات ہوئے ہیں اسی وجہ سے. اور پی ٹی ایم تو ایک اور چیز کی بھی بات کرتی ہے, ایک اور گروپ کو بھی وہ سامنے لے آئے, پشتون جرگا. کون ہوتا ہے پشتون جرگا کہ وہ ایک مظلوم پشتون جس کے وار آن ٹیرر میں جس کے رشتہ دار قتل ہوئے ہیں ان کی بہاف پہ وہ معاف کر لیں. چاہے وہ جرگے میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اسفندیار خان, سراج الحق, شیرپاؤ, اچکزئی, مولانا فضل الرحمان, چاہے کوئی بھی ہو, ان کی مجال کیا ہے کہ یہ معاف کریں گے؟ کیسے معاف کریں گے یہ؟ کیونکہ معافی کا جو عمل ہے یہ ایک فرد ہے, اس کے دل و دماغ میں جو غصہ ہے جو غم ہے وہ خود اپنے آپ میں سوچتا ہے وہ کس طرح سے اپنے دل دماغ کو اس غم و غصے سے صاف کرے گا, اور یہ ہے کہ معاف کرے گا ظالم کو. تو یہ جرگہ یہ کس طرح سے آ کے اس کو ان کے بہاف پہ ڈیسیشنز لے گا؟ میں جب جتنی بھی جو لوگ وار آن ٹیرر میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے خاندانوں سے میں ملی ہوں, بہت ساروں سے ملی ہوں, اور لوگوں کی میں شکر گزار ہوں, وہ مجھے گھر بھی لے جاتے تھے. تو میں جس گھر میں جاتی تھی بات شروع کرتی تھی اور ادھر سے ماتم شروع ہو جاتا تھا, وہ رونا ماتم. اور مظلوم ان کے ماں باپ وہ کہتے تھے یہ ظالم, یہ ریاست جو ہے اس ظالم قاتل کو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے پھانسی دے تو ہمارے دل کو سکون کچھ ملے. کچھ لوگ کہتے تھے ریاست پھانسی نہ دے, ریاست پکڑ کے ہمارے ہاتھوں میں دے دے, پھر یہ پھانسی یا اس کو اسی طرح سے ہم بھی قتل کریں گے, اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے جیسے ہمارے رشتہ داروں کے لیے کیا. تو اتنا غم و غصہ اب اس کی طرف سے اس غم و غصے کا, اور یہ کتنے سارے ہزاروں لوگوں میں ہے, اس کا فیصلہ پھر یہ پختون جرگہ کرے گا. اور پختون جرگے کا کیا تعلق ہے انصاف کے ساتھ؟ یہ تو کبھی روایت ہی نہیں رہی ہے اس جرگے کی کہ انصاف کرے. ہمیں نہیں پتا ہے پختون جرگہ کیسے فیصلے کرتے تھے, ہمیشہ کیسے فیصلے کیے, انصاف تو نہیں کرتے تھے, یہ تو نیگوسیشن مذاکرات کرتے تھے. ظالم مظلوم کو بٹھا دیتے تھے, ظالم سے کہتے آپ نے ظلم کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ ظالم مان لیتا تھا, مظلوم سے کہتے تھے ہاں مان لیا ہے, اب یہ آپ کو کیا دے کہ آپ کی کچھ دل کو تسلی ہو, کیا دعویٰ کرے. اور ظالم سے بھی پوچھتے تھے کہ اب تم کیا کمپنسیٹ کرو گے. ظالم آگے سے کہتا تھا کہ میری بیٹی یہ لے لے, بے غیرت. اور مظلوم اس سے بھی زیادہ بے غیرت ہوتا تھا, وہ بیٹی لے لیتا تھا. یعنی ایک تو خود مظلوم ہے اور پھر اتنا بے شرم بے غیرت کہ ایک عورت کو ساری عمر کے لیے مظلوم وہ بنا لیتا تھا, اور جرگہ جو ہے وہ مان لیتا تھا. کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ جرگے نے کیسے فیصلے کیے ہیں, یہ لوگوں کو سنسار کرنے کے فیصلے کیے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ جرگوں نے لوگوں کے گھر جلانے کے فیصلے کیے ہیں؟ تو یہ جرگے نے تو کبھی بھی کوئی ڈھنگ کے کوئی فیصلے انسانیت کے فیصلے نہیں کیے. اس کو رومانٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس جرگے کو آپ بہت زیادہ رومانٹیسائز کرتے ہیں, احمد شاہ ابدالی کا جرگہ کہ وہ بادشاہ بنا تھا, اس میں بھی تاریخ کا ایک جو ورژن ہے وہ اس پہ یہ آ رہا ہے کہ اس کو رومانٹیسائز کرنے والی اس میں کوئی بات نہیں تھی. یہ جو بادشاہ بنا ہے یہ لاہور سے ایک عالم دین ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ ہو. تو پھر چونکہ وہ دین کے عالم تھے تو ان کی بات, ان کی دینی علم اور ان کا جو مقام تھا اس وجہ سے جرگے میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات مان لی. تو یہ اس قسم کی جو روایت ہے, جو جرگہ پلیٹ فارم جس کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں جانا چاہیے, یہ 21ویں صدی میں ہمارے فیصلے کرے گا. اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو لا رہے ہیں, اور وہ ماں باپ جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان قاتلوں کو سزا ہو اور یہ ان کے بہاف پہ پھر جا کے فیصلے کریں گے. تو
تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو گروپ آ جائیں گے، اب گروپ چاہے ریاست ہو یا چاہے پی ٹی ایم ہو یا پشتون جرگہ ہو یا جو بھی ہو، یہ وہی مسئلہ بنے گا جو کہ دنیا کے سارے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں بنا ہے اور اس پہ جو الزامات لگے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی الزام لگا ہے. تو اس مسئلے پہ آپ کی کیا ریفلیکشن ہے پی ٹی ایم کی؟ یہ ذرا مجھے اگر آپ اس پہ اپنا ویو بتا دیں. اچھا، اب اس سارے سچویشن کو دیکھ کے جو باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، جو میرا خیال ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے آف کورس، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کے لیے آپ انتظار کریں، ابھی نہ بنائیں. یہ جب بنے گا، یا اگر آپ نے بنا بھی دیا تو جو آپ کا بنے گا وہ یہ بنے گا، یہ جو بی بی شہید والا ہے، یہ جس میں ہمیں کوئی ایسی نئی بات نہیں پتہ چلے گی جو کہ ہمیں پہلے سے پتہ نہ ہو. لیکن ظاہر ہے آپ لوگ اس سے بہتر رپورٹ چاہیں گے نا، بی بی شہید کے رپورٹ سے بہتر چاہیں گے. تو بہتر رپورٹ آپ کو پاکستان میں ایک ایسی حکومت دے گی جو کہ سول حکومت ہو اور با اختیار ہو. پاکستان میں سول ملٹری ڈس بیلنس ہے. آپ انتظار کریں کہ جب یہ سول ملٹری ڈس بیلنس ختم ہو، ہمارے با اختیار وزیر اعظم آ جائیں اور پھر وزیر اعظم کہیں آئی ایس آئی کو کہ اب لاؤ سارے انفارمیشن جتنی بھی ہے. پھر اب جو ہمارے وزیر اعظم ہے وہ تو با اختیار نہیں ہوتے، وہ تو یہ جنرلز جو ہے اپنے بندوق کے زور پہ اپنے فیصلے مناتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. تو یہ ان کو پھر وہ انفارمیشن نہیں دیں گے. جب با اختیار وزیر اعظم آئے گا اور وہ جب کہے گا کہ انفارمیشن دو، تو پھر یہ اس کو روک نہیں سکیں گے. اور اس سے جو انفارمیشن ملے گی وہ زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے وہ سی آئی اے اور وہ دوسری ایجنسی کا ہے، وہ پھر بھی شاید اس میں مسئلہ رہے گا، لیکن کم از کم آئی ایس آئی کی حد تک آپ کو فل انفارمیشن، ٹروتھ فل آنےسٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. تو پھر اس کے مطابق آپ یہ کمیشن بنا سکتے ہیں، اور اس کا امکان نیئر فیوچر میں، فورسیبل فیوچر میں نظر نہیں آ رہا مجھے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایک تو دوسرا میں نے کہا کہ پوسٹ کانفلکٹ یہ جو ٹروتھ کمیشن بناتی ہے وہ پوسٹ کانفلکٹ یعنی جنگ کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے وہ بناتی ہے. تو وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلش حکومت جس کی بھی ہو، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو یہی ہے نا. تو یہ پھر اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے بنا رہے ہیں، اس پہ ذرا مجھے ریفلیکشن دیں. یا دوسرا ایک کام ہو سکتا ہے، وہ بھی انتظار فرمائیے والا ہے. یہ وہ والا کام ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے، افغانستان والے کر رہے ہیں. یہ جو ڈائسپورا میں افغان بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے ملک کو تباہ برباد کر دیں گے، اپنے ملک کو قصاب خانے کی طرح قتل عام کرتے رہیں گے. اپنے ملک میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پنجاب سے ہم نے بدلہ لینا ہے. ہم نے پنجاب کے سروں سے فٹ بال کھیلنے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے سروں سے بھی انہوں نے فٹ بال کھیلنے ہیں. ہم لوگ جو پاکستان کے فیڈریشن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اور وہ ہم کو بھی وہ کہتے ہیں پنجابی تو اوپر بیٹھ کے وہ تو حکمرانی کر رہا ہے، وہ تو مارنے نہیں آتا ہے. مارنے کے لیے تو یہ آپ آتے ہیں، یہ پختونخوا کے لوگ آتے ہیں. تو آپ کو تو ہم دیکھ لیں گے نا. اور لیکن اس کے لیے ہمیں پراکسی چاہیے، کہ جو کہ جس طرح کے پاکستان پراکسی بناتا تھا، مجاہدین پراکسی، طالبان پراکسی افغانستان میں لڑ رہے ہیں، تو ہمیں پاکستان میں بھی پشتون پراکسی چاہیے. اور پی ٹی ایم سے ان کو یہ امید ہے کہ پی ٹی ایم ان کی پراکسی بن جائے گی. اور ان افغان لوگوں کو اعتراض ہے، یہ جو پشتون نیشنلسٹ ہیں افغانستان کے، ان کو انتظار ہے کہ کوئی بڑی طاقت آ جائے گی جو کہ پاکستان سے اتنی خفا ہوگی کہ پاکستان کو توڑ دے گی. اور جس وقت وہ پاکستان کو توڑ دے گی تو بس پھر یہ اٹک پہ جھنڈا لہرائیں گے اور پھر سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے. تو پھر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. بس پھر ویسے بھی آپ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ میں تو آ ہی گئے ہیں نا. پی ٹی ایم تو ریاست کے ساتھ ٹکر میں آ گئی ہے. اور اگر میں اپنے دوست اختر خان کے انالیسس کو بھی اس میں شامل کر لوں، وہ کہتے ہیں کہ جو نہ صرف پی ٹی ایم ریاست کے ساتھ ٹکر میں آ گئی ہے، بلکہ پختونوں کے جو دو اور سیکشن ہے ان کے ساتھ بھی ٹکر میں آ گئی ہے. اختر خان 3 حصوں میں پشتون سوشل یونیورس کو یا پشتونوں کی سوسائٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو وہ مذہبی کلاس کہتا ہے جو ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرے کو وہ جس کو وہ علی گڑھ والے لوگ کہتے ہیں، جس میں یہ سرکاری ملازمین اور آرمی میں جو لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ جو پشتون ہیں،
مسلم لیگ کے لوگ یہ بھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پی ٹی ایم ان کے ساتھ بھی ٹکر میں آ گئی ہے. تو بس ٹھیک ہے، پھر جب کوئی بڑی طاقت آئے گی پاکستان توڑ دے گی تو پھر یہ خوش ہو جائیں گے، یہ افغانستان کے پشتون نیشنلسٹ یہ پھر آ کے پنجابیوں کا بھی ایسی کی تیسی کر دیں گے، جو ہم لوگ ہیں ہمارے بھی ایسی کی تیسی کر دیں گے، پھر آپ کے لیے کمیشن بھی بنا دیں گے. پھر اگلا تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس قسم کے خیالات میں سن رہی ہوں، یہ پاکستان سامراج ہے اور پنجاب ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور آگے سے افغانستان کے جو ڈائسپورا کے لوگ ہیں ان کی بھی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، ان حالات میں تو یہ کمیشن بنے گا بھی نہیں. اور اگر بن گیا تو پھر وہ جو دوسرے ملکوں میں کمیشن بنے ہیں ان کو جو پرابلم ہوئی ہے، کیا وہ پرابلم اس طرح کے ہمیں نہیں آئیں گے، اس پہ سوچ بچار نہیں ہوئی ہے. تو یہ اب میں آخر میں 3 باتیں کرتی ہوں، بلکہ 3 ریکویسٹ میں کرتی ہوں، درخواست ہے میری 3. نمبر 1، یہ پی ٹی ایم سے درخواست ہے کہ جب آپ لوگ کوئی نیا آئیڈیا لے کر آتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو ویکیپیڈیا میں جا کے پڑھ کے آئیڈیا لا کے ادھر ادھر سے آئیڈیا لے کے اور اس کو پشتونوں پہ اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو پاگل نہ کریں. آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو آئیڈیا لیا ہے اس کو ذرا اسٹڈی کر لیں اور دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوا ہے، کیا چیلنجز ہوئی ہیں اور ہم اس کو کیسے اپنے کانٹیکسٹ میں اپلائی کرتے ہیں. سو ڈیپ اسٹڈی کریں، ویکیپیڈیا پہ ڈیپینڈ نہ کریں. ایک دوسری بات میری یہ ہے، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے کسی معاشرے میں تو ظاہر ہے بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت خوفناک ہوتی ہے، بہت ظلم، زیادتی، تباہی. لیکن جنگ موقع بھی لے کر آتی ہے، آگے جانے کے، ترقی کے، خوشحالی کے موقع بھی لے کر آتی ہے. اب یہ لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں. ہمارے پختونخوا میں بھی جنگ ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کا خون اس میں ضائع ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہے اور بہت سارا نقصان ہوا ہے، مالی اور جانی ہر طرح کا. اس جنگ نے ہمیں ایک یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم سوسائٹی کو آگے لے کر جائے، جدید معاشرہ، جدید ریاست کی طرف جائے. تو پلیز آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں یہ جرگے کو رومانٹیسائز کر کے اور قبائلیت کی چیزوں کو رومانٹیسائز کر کے. یہ میرا خیال ہے جو شہید ہوئے ہیں سارے پشتون، ان کے خون کے ساتھ یہ غداری ہوگی، بے وفائی ہوگی کہ ان کے خون نے جو موقع دیا ہے ہمیں جدید ریاست، جدید معاشرے کی طرف جانے کا، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم واپس قبائلیت کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی پختون جرگہ اس کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سوچیں کہ کس طرح نہ صرف امن بلکہ ترقی کے راستے پہ بھی ہمارا معاشرہ جائے. تیسری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت صرف پختونخوا میں نہیں ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، وہاں بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے. کراچی میں پروفیسر حسن عارف جیسے لوگ کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، وہاں بھی یہ ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے. تو یہ کمیشن جو ہے یہ اس وقت بنے گا اور اس کا کوئی مطلب بھی آئے گا جبکہ پنجاب کے لوگ آگے بڑھ کے یہ جو سول ملٹری ڈس بیلنس ہے اس کو ختم کریں. اور پنجاب کے لوگ اس لیے آگے آئے کہ پختونوں کی تو حالت آپ نے دیکھ لی ہے نا، کتنی پیتھیٹک ان کی حالت ہے. جب پختون پاکستان میں ریاست میں قانون کی بالادستی کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں، کوئی آواز اٹھاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں تو وہ ہائی جیکٹ ہو جاتی ہے، اس کو افغانستان سے ہائی جیکٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو آزادی کی تحریک کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریاستیں جو ہے اس کو سیکیورٹی تھریٹ لے لیتی ہے. تو پھر ان دونوں کے بیچ میں جو مظلوم پشتون ہیں یا جو لوگ قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. لیکن پنجاب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. پنجاب کے لوگ، وہ بڑا صوبہ ہے، وہاں سے جب قانون کی حکمرانی کے لیے تحریک چلے گی، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے اس کے خلاف، یہ جو کرنل جنرلز نے جو
जो जागीरदाराना एक किस्म का सिस्टम बनाया है, जिसके टॉप पे ये है, ये जागीरदार बने हुए हैं, ये अयाशियां कर रहे हैं, इनके खानदान अयाशियां कर रहे हैं, और ये खुद को कानून से बालातर समझते हैं, इनके खानदान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। इस किस्म की बदमाशी को खत्म करने के लिए पंजाब से लीडरशिप की जरूरत है, अवाम की सतह पे जद्दोजहद की जरूरत है। और पंजाब के लोगों ने जब भी वो आगे आए हैं तो बिल्कुल डिफिनेटिव फर्क आया है। आप देखिए अयूब खान के खिलाफ जब निकले हैं पंजाब से लोग, दूसरे लोगों सूबे के लोग भी शामिल हुए हैं, तो अयूब खान न सिर्फ उनको गिरा दिया गया है बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा फिनोमिना भी निकला है जिसका पाकिस्तान पे कितना एक असर हुआ है। तो पंजाब के लोग ये बिल्कुल एक डेफिनेटिव फर्क डाल सकते हैं। आपने इधर भी डालना होगा। ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो कानून से खुद को बालातर समझने की जो आदत है, इसके खिलाफ आप आगे आए, बाकी सूबों के लोग आपके साथ हो, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि फिर इंसाफ का रास्ता बने, फिर ऐसे ट्रूथ कमीशन भी बन जाएंगे। और ट्रूथ कमीशन का ये है कि उसमें फिर मजलूम उसमें सब होते हैं। जब एक जगह पे जंग होती है, ये आप नहीं कह सकते कि किसी को खराश भी नहीं आई हुई है और कोई पिट जाता है मुकम्मल। जो भी जंग में शामिल लोग होते हैं वो सब मजलूम उसमें किसी ना किसी तरह से होते हैं, कोई ज्यादा मजलूम, कोई कम मजलूम। तो फिर जितने भी मजलूम हैं, जब ये सिविल मिलिट्री डिसबैलेंस खत्म हो, तो जितने भी मजलूम हैं उनके लिए फिर ये ऐसे ट्रूथ कमीशन, ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन का बंदोबस्त हो सकता है। और इसके लिए कोई एक अच्छी ट्रांजिशनल जस्टिस बन जाएगी और मुस्तकिल पायदार अमन के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान की फेडरेशन में, हम जो मल्टी एथनिक फेडरेशन है, हम लोगों ने इंसान की तहजीब को, खासकर इंसान की तहजीब का जो मुसलमान हिस्सा है, मुस्लिम तहजीब को, हमने एक ये तोहफा दिया है कि पहली दफा एक खातून को हमने इलेक्ट किया है, इलेक्टेड, ये हमने दिया है। ये एक सिंबॉलिक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत है। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर हम लोगों ने कानून की बालादस्ती के लिए मिलकर जदोजहद किया, तो हम इस इंसानी तहजीब को और इसके मुसलमान हिस्से को, मुस्लिम तहजीब को, एक और तोहफा भी दे सकते हैं। एक ऐसा तोहफा कि जो ये हो कि एक मल्टी एथनिक, एक कसीर नस्ली फेडरेशन, जमहूरियत जो फंक्शनिंग है, जिसमें कानून की हुक्मरानी है, वो हम इनको दे सकते हैं। दिस इज डूएबल। लेकिन इसके लिए ये है कि ज्यादा जिम्मेदारी पंजाब के लोगों पे आती है कि आपने आगे बढ़ के इस सिविल मिलिट्री डिसबैलेंस को क्वेश्चन करना है, और जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के या जो इंसाफ के जो दरख्वास्तें हो रही हैं छोटे सूबों से, बल्कि पंजाब के अंदर से भी है। आप देखिए ये ओकाड़ा फार्म के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, ऐसी केसेस पंजाब में, उधर उनके लिए भी, इन सब के लिए रूल ऑफ लॉ फिर बन सकता है। तो ये मेरे कुछ रिफ्लेक्शन थे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जिसका पीटीएम मुतालबा कर रही है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इन पे आप लोग सोचें, इन पे रिफ्लेक्ट कर लें। मैंने जो बातें की, जरूरी नहीं है आप हर एक के साथ आप उनके साथ इत्तेफाक भी करें, ना करें, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं उस पे जरूर रिफ्लेक्ट कर लें पीटीएम के लोग। बहुत शुक्रिया।